अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब खुद कर रहे थे, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। एक पिटिशनर हैं बट साहब, वो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने ये अपनी पिटिशन दायर की कि हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ और DGISI को हुकूमत बरतरफ करने वाली है। तो उनकी इस्तदा ये थी कि कोर्ट इस पर एक्शन ले और इंश्योर करे कि हुकूमत ऐसा स्टेप नहीं ले रही। बहरहाल वो पिटिशन दायर हुई, उसके बाद फिर रिजेक्ट हुई, फिर अपील में गई और कल चीफ जस्टिस साहब जब बैठे बेंच पर खुद, तो उन्होंने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उनसे ये कहा कि आया ये ऐसी कोई बात है या नहीं। तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं जी, हुकूमत तो बिल्कुल नहीं सोच रही कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को या DGISI को रिमूव करें। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपका कहना काफ़ी नहीं है, आप जा कर के हुकूमत से लिखवा के लाइए कि वो ऐसी चीज़ करने नहीं जा रहे। ये बहुत से सवाल उठते हैं इस तरह की ऑब्जर्वेशन, इस तरह के ऑर्डर से। नंबर एक ये कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर का आईनी अथॉरिटी नहीं है कि वो फायर करें आर्मी चीफ को या DGISI को। खुदा ना खास्ता ऐसा होने तो नहीं जा रहा, लेकिन बहरहाल आइन में ये शिक मौजूद है। नाज़रीन, सवाल ये भी उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे अहम इदारा है, सबसे अव्वलीन इदारा है आइन की पासदारी के लिए, उसको इस तरह की हम तो कहेंगे कयासराई पर मबनी एक पिटिशन आए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PMLN के हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और अथर मिनल्ला साहब सीनियर लॉयर हैं और ये स्पोक्समैन रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के। लाहौर में हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा जहांगीर साहिबा, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। वैसे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स में कोई भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आसमा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से पहले हमने फजल करीम भट्ट साहब जो पिटिशनर हैं उनसे बात की, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। हमने पहले उनसे सवाल ये पूछा था कि उनकी बेसिस क्या थी इस तरह की पिटिशन दायर करने की, उनके पास क्या खबर थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये दायर की पिटिशन। ये मैंने अपनी पिटिशन में न्यूज़ के 3 दिन के अखबारात के मैंने तराशे लगाए हैं। मेरी सोच के मुताबिक ये था अब बिल्कुल ये कुछ होने वाला है और अगर इसको ना रोका गया तो ये मुल्क की तबाही का बायस होगा। फिर हमने भट्ट साहब से पूछा कि अगर वो इस तरह की बात उठा रहे हैं तो PM का जो आईनी हक है उसको वो अंडरमाइन कर रहे हैं, बिकॉज द PM हैज द अथॉरिटी टू हायर एंड फायर। ये बात भी दुरुस्त है कि एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं इस तरह मेरे राइट्स हैं। तो मेरा ये राइट है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 184 के तहत चला जाऊं। फिर हमने उनसे पूछा कि आपके फंडामेंटल राइट्स किस तरह से मजरू होते हैं अगर इस तरह की डेवलपमेंट भी हो। इसके लिए हमारे पास कंक्रीट एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि 1977 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सिर्फ प्लान किया गया था हुकूमत वक्त ने रिमूव करने के लिए, और रातों रात उन्होंने हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और अल्टीमेटली ज़ैडी भुट्टो वाज हैंग्ड। आपके एक तज्जिया नगार हैं इकराम सहगल, उनका तज्जिया ये है कि ये जो कुछ इसको रिमूव अगर करते हैं या करने जो जा रहे हैं तो दैट मे काज ए म्यूटनी इन द आर्मी। हमने उनसे फिर ये पूछा भट्ट साहब से कि जो भी बात है फाइनली उनकी जो पिटिशन है वो कयास आराइयों पर, न्यूज़ रिपोर्ट्स पर, किसी ऑथेंटिक खबर पर तो मबनी नहीं। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा डिफेंस सेक्रेटरी को फायर किया और बिल्कुल विदाउट एनी नोटिस शाम को उसको घर में पता चलता है कि जी मुझे फायर कर दिया गया। फिर हमने उनसे पूछा कि वो क्या सेक्रेटरी डिफेंस जो निकाले गए हैं उनको वो जानते हैं। तो उन्होंने ये कहा आई एम हिज लॉयर इन द हाई कोर्ट। फिर उन्होंने अपनी पिटिशन में भट्ट साहब ने ये लिखा था कि आर्मी से उनका ताल्लुक रहा है एज ए लॉयर। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपका ताल्लुक है आर्मी से रहा है एज ए लॉयर। तो उन्होंने ये फरमाया फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं उनके केस कंडक्ट करता रहूं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। फिर हमने आखिर में भट्ट साहब से पूछा कि क्या उनकी जो पिटिशन दायर हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने यकदम एडमिट कर ली। तो उस पर उन्होंने ये फरमाया नहीं, इसका जब मैंने फाइल की तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन लगाए सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने। 6-7 ऑब्जेक्शन थे मुख्तलिफ किस्म के। इसलिए ये जो मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। उसकी वजह से वरना अटॉर्नी जनरल का हर एक लफ्ज़ दैट कैन बी टेकन एज ए वर्ड कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि जी ये सारा मफरूज़े के ऊपर है।
नाज़रीन, आपने सुना कि जो पटिशनर हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। सेनेटर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपका ख्याल है कि इस तरह की जो पटिशन है जिसका बेसिस अखबार के तराशे हों, वो पटिशन को एडमिट करना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि कानून इस मामले में क्या कहता है, मुझे ये तो दो हजरात बता सकते हैं, लेकिन मैं एक लेमैन की हैसियत से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बात ये है कि कोई ऐसा वाक़या ज़हूर पजीर ही नहीं हुआ। और फिर ये जिन दो हजरात की बात हो रही है, इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं कि मैंने मिन्नतें करके इन्हें एक्सटेंशन दी है। अब जिन्हें मिन्नतें करके एक्सटेंशन दी, और उनमें से एक की जो एक्सटेंशन है वो शायद मार्च में पूरी भी हो रही है, 19 मार्च। तो लॉजिकली तो समझ में नहीं आता कि क्यों इनके ये जो फजल करीम साहब कह रहे हैं, ये इनकी बात जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वजन होगा। अब उनको कोई इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो अगर इस तरह से कह रहे हैं तो, और फिर दूसरी बात जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा, प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेकाक तो है कि वो अपने जो मातहत लोगों को बरतरफ भी कर सकता है, उन्हें एक्सटेंशन भी दे सकता है। एक दफ़ा छोड़ 6 दफ़ा भी बाज़ लोगों को उन्होंने एक्सटेंशनें दी हैं। तो बज़ाहिर जो मामला नज़र आता है, अगर वो मेमो गेट के हवाले से है, फिर शायद ये समझ में आ सकती है बात, इसलिए कि उसमें हुकूमत और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो शुमाल और जनूब है। तो उस हवाले से भी मैं ये समझता हूँ कि शायद हुकूमत के ये हक़ में नहीं होगी बात कि वो अगर इस तरह का कोई एक्शन करें, क्योंकि मेमो गेट का केस तो अब चल रहा है। जी, बात ये हो रही है कि आया ये सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करनी चाहिए थी पिटिशन या नहीं। जज साहब, आप फरमाइएगा कि इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये हमने अब बात की तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई अंदर खाने की खबर नहीं है। जो अखबारात में तराशे आए उसकी बेसिस पे, उन्होंने कहा 3 स्टोरीज आई थी अखबार में, एक अखबार में न्यूज़ में, उसकी बेसिस पे मैंने ये किया। देखिए बीबी, पहली बात ये पिटीशन एडमिट नहीं हुई, ठीक है ना, ये अभी तक मतलब इनिशियल स्टेज पर है। लेकिन देखें, जो असल बात है ना, हट के मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर इनको, बल्कि इसको ऐसे देख लें, सवाल ये है कि ये जो पिटिशनर है, इनका कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुआ है, अपरेंटली मुझे तो नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि अगर मिसाल के तौर पर उनको सर्विस से निकाल भी दिया जाए, अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इसमें जो उन्होंने लफ्ज बड़े सख्त इस्तेमाल कि मुल्क के लिए तबाही होगी, और म्यूटनी की भी बात कर दी। तो उन्होंने कहा उसी तरह से मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं कि मुल्क में, उन्होंने कहा मिलिट्री कू भी हो सकता है, जैसे जब जनरल मुशर्रफ को रिमूव किया तो मिलिट्री कू हो गया, तो ये उन्होंने कहा हमें। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात हैं उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उसको इनडायरेक्टली खत्म कर दे। दूसरी बात ये, जैसे आपने खुद 19 मार्च को डीजी ISI साहब जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर एक आदमी के जाने से जो है, मिसाल के तौर पर सारा सिस्टम हमारा फौज का अगर बैठ जाएगा, तो ये बताइए कि 2 महीने बाद क्या होगा। गुजारिश ये है कि देखिए, ये एक ऐसे मामलात हैं, और फिर दूसरी बात है, हमें ग्राउंड रियलिटीज को नहीं भूलना चाहिए। एक ऐसे टाइम पर एक ऐसी पिटीशन का सुप्रीम कोर्ट में आना, मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए। हम इस इदारे को जो है एम्बेरस कर रहे हैं, खामखा की पिटीशनें लेके जा रहे हैं, ना उनको अपना काम करने दे रहे हैं जो कि उनका बुनियादी काम है, जिसकी वजह से लोग सफर भी कर रहे हैं। और ये मफरूजों की बुनियाद पर कि रात को मुझे ख्वाब आई और अगर ये हो जाएगा तो फिर म्यूटनी हो जाएगी। एक तरफ कहते हैं मुझे अंदर की खबर नहीं, तो अंदर की खबर कैसे है? देखें, बात ये, इस मुल्क में लोगों, वजीर आजम को तो आप फांसी चढ़ा दें। नहीं, अतर साहब वो कह रहे थे कि मुझे, जो मैंने स्टोरीज पढ़ी उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन ये तो उनका मौक़िफ़ है। ये बताइए कि इस इदारे को, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की एडमिट नहीं की, लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि चेंबर में हियरिंग हुई, लीडिंग न्यूज लग गई आज सारी दुनिया में। उन्होंने कहा मैं गया चीफ जस्टिस साहब के पास और मैंने उनको अपना मौक़िफ़ बयान किया, फिर उन्होंने ओवर रूल किया जो रजिस्ट्रार की इनिशियल थी ऑब्जर्वेशंस, और उन्होंने हियरिंग ही हुई ना, इन अ सेंस कि अटॉर्नी जनरल गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट को एडमिट करनी चाहिए थी। मैं तो जो हक़ाइक़, पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ है क्योंकि सीनियर वकील हैं, और बहैसियत सीनियर वकील हम सबको आइन की बालादस्ती पे यकीन रखना। ये आर्मी के भी रह चुके वकील और इस वक्त सेक्रेटरी, मुझे नहीं पता है, नहीं मैं बता रही हूँ, उन्होंने खुद कहा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जी। और आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि जो इदारा है फौज का, वो मातहत है सेक्रेटरी डिफेंस के और डिफेंस का, ये स्टेट विद इन द स्टेट नहीं है। मैं बड़े एहतराम के साथ, जो पिटीशन मेमो गेट पे भी फाइल हुई, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और डीजी ISI को अलग रिस्पोंडेंट बनाने ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनको, वो हुकूमत से अलग नहीं है। हमें तो सोचें बदलनी चाहिए।
ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں ان کے چیف آف آرمی سٹاف کا اس نے درخواست دی سیکرٹری ڈیفنس کو کہ میری ایج ٹھیک کر دے، اس نے ریجیکٹ کر دی، وہ سپریم کورٹ چلے گئے، وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی۔ اب اس سے کوئی میوٹنی تو نہیں پیدا ہوئی؟ دیکھیں امور مملکت ایک قانون کے تحت چلیں گے، اور میں ایک بہت سینئر وکیل سے ایسے توقع تو نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایسی پٹیشن لائیں گے، لیکن ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور جس طرح طارق صاحب نے کہا آج ایسا دور آیا ہوا ہے کہ ہمیں بہت ہی احتیاط سے چلنا چاہیے، اور قانون اور مجھے یقین نہیں ہے، میرے خیال میں یہ صرف جو رجسٹرار نے آبجیکشنز لگائی تھی ان آبجیکشنز کی ہیئرنگ تھی، سپریم کورٹ کے بینچ کی ہیئرنگ شاید نہیں، بینچ تھا، مجھے نہیں علم ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ پٹیشن آگے چلے گی۔ کل کو تو پھر کوئی بھی فیڈرل سیکرٹری جو وہ آ کے پٹیشن دے دے گا کہ جی میں بھی لیکن یہ دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ آسمہ صاحبہ کہ یہ آگے چلے یا نہ چلے، لیکن بحیثیت ایک شہری کے ہم نے یہ تو دیکھا 3 ممبر بینچ بیٹھا، چیف جسٹس صاحب تھے، اٹارنی جنرل کو اسی جو پٹیشن کی بیسس پر بلایا گیا وہاں، اور انہوں نے آ کے اپنا بیان دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، پھر ان سے کہا گیا آپ لکھ کے لائیں۔ تو یہ جہاں تک پٹیشنر کا تعلق ہے ان پر تو بات ہو گئی، میں پھر اس پر جاؤں گی کہ کیا ادارے کو یہ اس حد تک بات لے جانی چاہیے تھی؟ نسیم ذرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم وکیلوں کو کیوں روتے ہیں؟ وکیل نہیں آئے گا تو کوئی اور آ جائے گا۔ ہم نے تو یہاں پہ باقاعدہ پروفیشنل پٹیشنرز بنائے تھے، یہ صاحب شاید نہ ہوں مگر بہت سارے پروفیشنل پٹیشنرز ہیں۔ تو مجھے تو امبیرسمنٹ معذرت کے ساتھ یہ جو ایک آرڈر دیا ہے یا آبزرویشن دی ہے، آرڈر ہی ہے، کہنا یہ اٹارنی جنرل کو کہ آپ لکھ کے لائیں کہ وزیر اعظم ان کو نہیں نکالیں گے، اگر کو کا خطرہ ہے تو میرا خیال ہے لکھ کے وہ کہتے کہ آرمی جنرل صاحب لکھ کے دیں کہ وہاں کو کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم کا اختیار اگر آپ لے لیں وہ اسی طرح ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے کہا جائے کہ آپ لکھ کے دیں کہ رجسٹرار کو آپ فارغ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ہمیں تو امبیرسمنٹ معذرت کے ساتھ مجھے تو ان ججمنٹ سے بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تب جب لوگ اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں آ کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ جوڈیشری اور فوج کا اکٹ ہو گیا ہے، تو ہم کس بنیاد پہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں؟ جب میں خود دیکھتی ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر کوئی شعور ہے، کوئی دماغ ہے، تو میں نہیں دیکھتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ ججمنٹس جاری ہیں اور کس طریقے سے پٹیشنرز آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے عیاں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر اب بحث نہ کرنی بیکار ہے، کیونکہ یہ تو معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ میں ایک پٹیشن لے جاؤں اور کہوں میرے خاوند کے ساتھ گھر کا جھگڑا ہے، تو آپ اسے کہیں کہ مجھے طلاق نہ دے، پر اس کا حق ہے جب وہ مرضی طلاق دے، تو اس کے اوپر کیسے اسٹے آرڈر ہو سکتا ہے اور اسے کیسے انڈرٹیکنگ لے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑی عام سی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا جوڈیشری کو، یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہم انسٹیٹیوشن کے لیے لڑے ہیں، مرے ہیں، کئی سالوں سے جا رہے ہیں سڑکوں پہ، رول آف لا، انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے۔ یہ جمہوری تقاضے نہیں پورا کرتے ہیں، یہ بالکل ایک اسٹیبلشمنٹ، ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کو ہوا دیتی ہے۔ اچھا اور یہ کہنا کہ جی اگر وہ اگر ان کو فارغ کریں گے تو کو ہو جائے گا، تو ان کو آج ہی فارغ کرنا چاہیے۔ ایسوں کو بیٹھے جو ہیں کہ ان کو فارغ نہ کریں کو ہو جائے گا، وہ تو ٹریزنس مائنڈ لے کے پھر جی، لیکن بہت حد تک ان کی اپنی شاید ذہنی اختراع ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں سینیٹر صاحب کے حکومت کے اور فوج کے کچھ پھر بات چیت شروع ہوئی ہے، اچھی بات ہے، تعلقات نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گی، کیونکہ آپ لوگ بھی گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف اور پوری قوم دیکھتی ہے سپریم کورٹ کی طرف، ایک اہم ادارہ ہے، لیکن اس طرح کے سٹیپ سے یہ ایڈمٹ کرنے کا کیا مقصد کیا ہوا؟ ایڈمٹ آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل بات کے ایڈمٹ نہیں کیا، لیکن لیکن دیکھیں نا، مگر اس کے کانسیکوینس جو ہے نا وہ تو فار ریچنگ ہے، وہ کچھ اگر مل جائے بغیر ایڈمٹ کیے ہوئے، مثال کے طور پر کل اٹارنی جنرل آئے، دیکھیں نا اٹارنی جنرل کہا جی ہم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کے دے دیں، اور اگر انہوں نے لکھ کے دے دیا
تو پھر بات بڑی سیدھی ہے, جو مقصد تھا تو حل ہو گیا. اور دوسری بات یہ کیسے لکھ کے دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا ہوں, مثال کے طور پر آج وہ لکھ کے دیتے, خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کل کو یہی افسران میں سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ بالکل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو, تو آپ کے تو ہاتھ بند گئے نا, کیونکہ آپ نے تو سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا ہوا. کہنے کی بات یہ ایسے سینسیٹیو معاملات ہیں, اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. سوال یہی اٹھ رہا ہے ناظرین کہ کیا سپریم کورٹ کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے. یقیناً ابھی اس کی پٹیشن کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا, لیکن جہاں تک بات گئی, ایک تو آپشن تھا کہ رجسٹرار صاحب کے لیول پر اس کو ایڈمٹ ہی نہ کیا جاتا, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ہم اس پروگرام میں اسی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اور کوشش ہم یہ کریں گے کہ اگلے سیگمنٹ میں فارمر چیف جسٹس جو ہیں سعید الزمان صدیقی صاحب یا جسٹس وجی الدین صاحب سے بھی بات کریں, کیونکہ ہم نے جتنی لائر کمیونٹی سے بات کی, بہت لوگوں سے بات کی, سب کا خیال ہے کہ یہ جو ابھی تک بات اس پہ بڑھی ہے آگے پٹیشن میں, شاید اس سے سوال زیادہ اٹھتے, تسلی نہیں ہو رہی کہ جو سٹیپس لیے گئے. بریک کے بعد اسی کو جاری رکھتے گفتگو, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہیں جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان. انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جسٹس صاحب. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ نسیم؟ جی اللہ کا شکر ہے. جس صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ وہ ہیڈ کر رہے تھے, اس نے بلایا جو اٹارنی جنرل کو یہ ایک پٹیشنر کے کہنے پر کہ یہ تسلی حکومت دے آ کے کورٹ میں کہ آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ریموو نہیں کیا جا رہا. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پوری کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے, یہ کیونکہ کوئی پٹیشن میرے خیال سے داخل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, جی, اس پر نوٹسز ایشو ہوئے تھے, اور اس کے رسپانس میں اٹارنی جنرل نے یہ بیان دیا کورٹ میں کہ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ان کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے, نہ ان کو ریلیو کیا جا رہا ہے. جی ہاں, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ فضل کریم صاحب ہیں جنہوں نے پٹیشن دائر کی, اور ان کی استدعا یہ تھی کہ انہوں نے کچھ اخبارات کی کلپنگز تراشوں کی بنا پر کہا کہ آرمی کے چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ریموو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر پٹیشن ایڈمٹ نہیں ہوئی, پھر وہ انہوں نے اپیل کی اور چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلا لیا اور کل یہ ہیئرنگ ہوئی. تو اس کی بنا پر کیا چیف جسٹس صاحب کو بات کو اتنی آگے لے جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جب اٹارنی جنرل اپیئر ہوا, اس نے بیان دے دیا, تو اس کا بیان ریکارڈ کر کے ڈسپوز آف کر دینا چاہیے تھا. اول تو اس میں ایسے معاملات کے اندر جب تک کہ کوئی حکم نامہ جاری نہ ہو, اس وقت تک کورٹ کا جوریسڈکشن تو نہیں بنتا ہے. لیکن آج کل کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ روزانہ نئے ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو بالکل انہونی سی ہیں. تو مطلب یہ کہ اس میں اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو اچھا نہیں, یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ریٹن کی ضرورت نہیں تھی, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پر ڈسکشن بھی کرنی چاہیے تھی, کورٹ کو بیٹھنا بھی چاہیے تھا, کیونکہ آفٹر آل دس از دا ہائیسٹ اتھارٹی ان دا کنٹری. سٹوریز کی بنا پر اتنی بڑا قدم اٹھائیں, حکومت کو آپ بلا رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں. ان اینی کیس چیف ایگزیکٹو کی تو یہ اتھارٹی ہے ٹو ہائر اور فائر. جی, دیکھیے, میری پرسنل رائے آپ پوچھ رہی ہیں, تو میری پرسنل رائے میں تو اس قسم کے معاملات کو ٹیک اپ کرنا نہیں چاہیے تھا. پرسنلی رائے پوچھ رہی ہوں میں آپ کی. جی, میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات کو ٹیک اپ نہیں کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے کہ یہ تو پری میچور ہے. جب تک کہ کوئی ایکشن نہ ہو اس وقت تک کوئی اس قسم کا ایکشن نہیں کرنا چاہیے. موجودہ حالات کے سینیریو میں کیونکہ میمو کیس پینڈنگ ہے اور اس میں جو گورنمنٹ نے اسٹینڈ لیا ہے وہ عجیب و غریب اسٹینڈ ہے, تو ممکن ہے اس وجہ سے تو کیا آپ کہہ رہے ہیں لا آف نیسیسٹی کے تحت ان کو کر دینا چاہیے تھا؟ یہ نہیں, میں آئی وانٹ ٹو بی کلیئر, آپ اگری کرتے ہیں اس سے یا ڈس ایگری؟ نہیں, آئی ڈونٹ ایگری, بٹ یو ڈونٹ ایگری. جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مہربانی. آپ نے سنا سینٹ صاحب, یہ جسٹس, یہ فارمر چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حد تک بات کو لے جانا درست نہیں تھا. یہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جمہوریت اور جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کے دائرے کار میں ایک مداخلت ہے. بالکل ٹھیک. میں نے تو شروع میں یہ کہہ دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو وزیر اعظم کا اختیار ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اس کے علاوہ یہ ایک حوالہ ذرا سا دیا تھا اپنے اپنے اطہر من اللہ صاحب نے, مجھے ان کے والد صاحب کا نام یاد آ رہا تھا اصل میں, اس کے تھوڑا بریک لگ گئی. تو وہ کہ جی آرمی چیف کو اور اس کو جو ہم نے میمو, اس میں اس نے جا کے ملاقات کی تھی,
ٹھیک ہے، اس سے منصور اعجاز سے، تو اس میں کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ اس کو نوٹس نہ دیا جائے. اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے، ایک روشن پہلو اس کا یہ ہے کہ وہ کم از کم کورٹ میں تو انہیں جواب دینا پڑا، ورنہ تو یہ تو آتے تھی نہیں نا کسی بھی لحاظ سے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی ہندوستان کے حالات اور پاکستان کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں ان لحاظ سے، لیکن ایسا یہ چیزیں جو ہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے. ڈیفنس منسٹر کے تھرو اگر آنا ہی پروسیجر ہے تو وہی اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنی جلدی بہرحال نہیں ہوگا. ٹرانزیشن پیریڈ میں اس طرح کی حرکتیں آسما، ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ سے ہم یہ کہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب جب کل تشریف لائے ہیں تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا ایگزیکٹو آف دا فیڈریشن کہ جی ہماری ثوابدید ہے، طریقے سے ادب سے یہ تو کہہ سکتے تھے. وہ کیوں گئے ایکسپلینیشن دینے کے نہیں جی ہم یہ نہیں کرنے لگے؟ نسیم ذرا یہی تو اس میں بہت ڈینجرس بات ہے. دیکھیں میرے جیسا کوئی سر پھرا پرائم منسٹر ہو تو میں تو کہہ دوں میں نہیں لکھ کے دیتی، چلو جو کرنا کر لو میرا. تو اس سے کیا ہوگا، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ تو سپریم کورٹ ایک جسٹس کے لیے ہے، پروٹیکشن آف رائٹس کے لیے ہے، یا اداروں کے بیچ میں ٹینشن پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو ایسی چیز سپریم کورٹ کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. یہ تو میں نہیں مان سکتی کہ بڑے سادہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا ریپرکشن ہو سکتا ہے ون وے اور دی ادر. پھر جو مجھے ایک بہت کوفت ہوتی ہے، دیکھیں وہاں پہ جتنے بھی جج ہیں سپریم کورٹ کے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، سب کی عزت اور سب کی سامنے ہم ان کی احترام کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم اس انسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ انسان کوئی چیز نہیں ہوتا اگر وہ انسٹیٹیوشن ایک کا احترام نہ ہو. مگر انہوں نے سارے ججوں نے ایک بینٹ آف مائنڈ دکھا کے ایسے کیسز میں جہاں پہ ساری لیگل پروفیشن ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، اپنے لحاظ سے نہیں مگر قانون کے لحاظ سے، اور اگر آپ باہر کے بھی جورس کو بھیج لو تو وہ اب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ہماری ججمنٹس پڑھ کے کہ یہ پنچایتیں وہاں چل رہی ہیں یا وہاں پہ سپریم کورٹ چل رہا ہے. مگر چلیں ہم غلط، میں پریجوڈسڈ، مگر ڈویژن تو ہے. تو اگر پورے ملک میں لوگ ڈائیورسٹی سے سوچ سکتے ہیں تو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں ہم یہ توقعات نہیں کرتے کہ وہاں پہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ اور ڈائیورسٹی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر کارپوریٹ تنخواہیں دیں سب کو ایک ہی کھاتے میں. جب ایک ہی مائنڈ کے سب ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے کہ اتنے ججز رکھنا؟ جی یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرنل ان کی ڈیبیٹ کیا ہوتی ہوگی. اطہر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بات ادھر تک آن پہنچی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے کہا 2 ہفتے کے بعد آپ آئیں واپس اور لکھ کر لائیں. اس وقت آپ حکومت کو کیا رائے دیں گے؟ پہلے میں ایک وضاحت کر دوں جی، میں نے نہ کوئی آرڈر دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا کوئی آرڈر پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. یہ آبزرویشن ہے جس کے بیسس پہ کہا. دیکھیں 2 ادارے ہیں جو قطعاً افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی طرح سے متنازع ہو جائے. بالکل، اور یہ تعصب کوئی دکھائیں. ایک فوج جس کے سپاہی آج بھی شہید ہو رہے ہیں، نوجوان افسر شہید ہو رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے بڑوں نے ہمیشہ اس ادارے کو سیاست میں ملوث کر کے اس پورے ادارے کی قربانیاں جو ہیں اس کو یعنی بلا دی اور اس سے متنازع ہوا. اسی طرح دوسرا ادارہ عدلیہ ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اور سارے اداروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ادارے یہ بے جب شک تک سیاست سے دور رہیں نہیں. دیکھیں آرمی چیف کا تعلق ہے جہاں تک اس وقت تک تو بہت اچھا طریقے سے کوئی سیاست میں وہ ملوث نہیں ہے. اور چیف جسٹس صاحب کی جو کل یہ ایکشن ہے، آپ نے حکومت کا پوچھا، میں سمجھتا ہوں حکومت میں اتنا مورل سٹرینتھ ہونی چاہیے، کریج ہونی چاہیے کہ وہ ادھر جواب دیں کہ یہ ان کا اختیار ہے. کل کو آج کوئی بہت اچھا چیف ہوگا یا آج تک یہ سارے انسان ہیں، بہت سارے چیف ہمارے گزر چکے ہیں، ایسے چیف بھی تھے جو اس ملک پہ حکمران تھے. جب ملک ٹوٹا ہے تو جرم تو ہوئے ہیں. تو آسما جیسے کہہ رہی ہیں پھر چیف سے لکھوانا ہے کہ وہ نہیں کریں گے. ان انسانوں سے جرم ہو سکتے ہیں، اگر آج تک نہیں ہوئے ہو سکتا ہے کل کو کوئی آ جائے. یہ سارے انسان ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے کوئی بات ہوئی ہوگی یا آرڈر پاس ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی ہو تو پھر حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ بتا دینا چاہیے کہ یہ اختیار کس کا ہے اور اس کے خدشات کیا ہو سکتے ہیں.
کہ کل کو کوئی جرم کوئی کر سکتا ہے. انسان چیف آف آرمی سٹاف بھی انسان ہے, جرم پہلے بھی انہوں نے کیا ہے. مشرف کی آپ مثال لے لیں, انہوں نے تو سب سے بڑی توہین کی تھی جب ایز چیف آف آرمی سٹاف عدلیہ کو تالے لگا کے, تو اگر بالفرض اس کو تو جرم آج تک توہین کی سزا نہیں ملی. تو ہمیں ذرا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بہت حساس مسئلے ہیں اور دونوں ادارے اس وقت بہت حساس رول ادا کریں. ہمارے پورے فاٹا میں جس طرح کے شہید ہو رہے ہیں, وہ بات تو اپنی جگہ ہمیں ٹھیک بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے. لیکن اس وقت سوال ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایک آبزرویشن ہے, پٹیشن ایڈمٹ نہیں ہوئی, لیکن وہ تو ٹیکنیکل چیز ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کویسچن کر دی ہے چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی اداروں کے حوالے سے, آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے, اور یہ جو کویسچننگ ہے اس کے بڑے دوررس نتائج ہو سکتے ہیں. اور جیسے ابھی اطہر من اللہ صاحب جو چیف جسٹس کے اسپوکس مین رہ چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ایک بڑے باادب طریقے سے جا کے کہے کہ یہ ہمارے دائرے کار میں آتا ہے, ہم اس طرح کی چیز لکھ کر نہیں دے سکتے. بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن ہوئی, جس کے نتیجے میں اٹارنی جنرل کو آ کے یہ کہنا پڑا کہ حکومت نہ آرمی چیف کو ہٹا رہی ہے نہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا رہی ہے. ہمارے جو پینل ہے پلس فارمر چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, سب کا خیال یہ ہے کہ جو ابھی تک ڈیولپمنٹس ہوئی, سپریم کورٹ نے ڈیولپمنٹس کی اس پٹیشن پہ, کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, آئینی نہیں ہے, اور جو خاص طور پہ پرائم منسٹر کے جو ثوابدید ہے اس کے اندر مداخلت کرتی ہے. آپ کیا کہیں گے جسٹس طارق صاحب؟ نہیں, سپریم کورٹ کو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ میں سپریم کورٹ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ بڑی مختصر بات ہے. پہلی بات یہ کہ اگر جنرل کیانی یا پاشا کو نکال رہے ہیں نہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے نہ میرا فنڈامنٹل رائٹ جا رہا ہے. یہ بڑی سیدھی دیکھیں نا, اگر مثال کے طور پر اللیگلی بھی نکالا جا رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے, فنڈامنٹل رائٹ دوسری چیز ہے. تیسری بات ہے, اگر اس کو نکالا جا رہا ہے اس میں ہماری کیا انٹرسٹ آ گیا؟ تو گزارش ہے کہ بنیادی طور پر 184 کی بنیادی باتیں انہوں نے وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھیں پٹیشنر کے بھی پوائنٹ آف ویو دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر نکالا جائے گا تو کل کو ہو جائے گا, کو کے نتیجے میں حالات برے ہوں گے. اور دوسرا انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ملک میں چلیں میں بتاتا ہوں اس کا جواب دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر نکالا بھی جا رہا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے نا, اگر قیامت ٹوٹے گی نکالا تو نہیں جا رہا ہے, نہیں انلیگلی ہوگا نا فنڈامنٹل. لیکن اگر بات اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو نکالا جا رہا ہے تو جو آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو ہائی ٹریزن ہے اور پھانسی ہے, آپ اس کو پیچھے رکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ساری ازمپشن نہیں, آپ بتائیے گا سپریم کورٹ کو نہیں, میں کچھ اور کچھ دیکھیں ابھی انہوں نے اطہر من اللہ صاحب نے ایڈوائز دی حکومت پاکستان کو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے, ان رائٹنگ نہیں دینا چاہیے. آپ سپریم کورٹ کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ سپریم کورٹ کو ایڈوائز میں نہیں دے سکتا کیونکہ سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ, اس کو ایڈوائز میں نہیں دے سکتا. تو چیف جسٹس صاحب کہیں گے 2 ہفتے بعد لکھ کے لاؤ. نہیں, دیکھیں بات اس میں بات یہ ہے, اٹارنی جنرل چاہے اور ڈنکے کی چور پر یہ بات, ان کو اٹارنی جنرل یہ بات بالکل نہ کرے کہ ہم اس پہ نکال سکتے نہیں. وہ کہ جناب یہ پٹیشن فریولس ہے اس قسم کی. دیکھیں اگر یہ لوگوں کو آپ ڈسکریج کریں, سپریم کورٹ پر یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے. یہ میں ان کو یہ سجیشن ضرور دے سکتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قسم کی پٹیشنوں کو آپ انٹرٹین نہ کریں, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اس کے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. اور دوسری بات ہے, آپ کو خامخواہ اگر حکومت اور اس کی فوج کا آپس میں کوئی معاملات ہیں, ان کو معاملات کو آپس میں ان کو طے کرنا چاہیے. یہ دیکھیں نا, جو منصور اعجاز صاحب ہیں جو آ رہے ہیں اور کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوں گے, تو انہوں نے کہا ہے مجھے ایک بٹالین چاہیے فوج کی جو کہ مجھے پروٹیکٹ کرے. تو سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ آرمی سے کہے کہ بٹالین پرووائڈ کرے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, بلکہ کمیشن آلریڈی آرڈر پاس کر چکا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں بھی حیران ہو گیا اس آرڈر کو پڑھ کے. انہوں نے آلریڈی ایک آرڈر پاس کر لیا ہے اور اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ accordingly security may also be provided to Mr. Mansoor Ejaz by the personnel of Pakistan Army in addition to the security which the learned Attorney General deemed appropriate. تو آرمی کو تو آلریڈی انوالو کر لیا اس میں. وہ تو کمیشن نے بھی کہا, تو کمیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا جی, لیکن آرمی کہ دیکھیں یہ آرمی ایک ادارے کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سیاست میں جب بھی پڑھیں, کیونکہ سیاست بذات خود 2 گروپ ہوتے ہیں مختلف. صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے, یو میڈ دا پوائنٹ. میں سینیٹر صاحب کے پاس جاتی ہوں کہ دیکھیے آپ لے تو گئے اس کو سپریم کورٹ میں, اس کے بعد کمیشن بھی بن گیا آپ لوگوں کے کہنے پر. اب یہ بتائیے گا کہ
پاکستان کا جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ایک بٹالین فوج کی اور فوج کو ڈیمانڈ ہے اس کی اکرم شیخ صاحب کی. اکرم شیخ صاحب نے کہا ڈیمانڈ ہے, لیکن آرڈر کورٹ کا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے, لیکن اکرم شیخ صاحب نے اسی کی بنیاد بنا کے یہ فرمایا کہ جب تک بٹالین نہیں آئے گی میں اپنے موکل کو نہیں کہوں گا کہ آئیں. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایک مذاق بن جاتا ہے. دیکھیں وہ ایک تو میں ذرا سا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 184 کے تحت یہ جو ہمارے ہیومن رائٹس مجروح ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح کی باتوں پہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کئی ایسی والے مار کھا رہے ہیں 2-3 دن سے, مار کے ان کی ایسی تیسی کی ہوئی ہے, اس سے بجلی بھی بند ہوتی ہے, اس میں مجروح نہیں ہوتے. رائٹ, دیکھیں ایک امام ہیں, انہوں نے پشاور کی مسجد میں 10 مہینے پہلے یہ کہا کہ آسیہ بی بی کا گلا کاٹ کے جو لائے گا تو اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے. ہم نے پٹیشن دائر کی تھی ووٹوں کی تو نہیں, میں اور بہت ساری عافیہ صدیقی ہے یا پرویز مشرف نے لوگوں کو بیچ دیا تھا, کسی کا مجروح نہیں ہوا. یہ پتہ نہیں عجیب ہے. لیکن سوال تو یہ کل کے ایکسپریس ٹریبیون میں سٹوری تھی نا, وہ ایک صاحب ہیں جو قاری صاحب جو ملک سے باہر ہے, وہ اپنے سٹیٹمنٹ کو وڈرا کر رہے ہیں. کل کے ایکسپریس ٹریبیون میں میرا فرنٹ پیج سٹوری. اب وہ بجلی بند ہے, ہر چیز بند ہے, مار پیٹ کے یہ سی والوں غریب مزدوروں کے ساتھ ہو رہی ہے, اس پہ زیادہ مجروح ہونا چاہیے نا. سپریم کورٹ کی سننے کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں سب لوگ, دیکھیے پٹیشنر تو آسما لے جائیں گے جو انہوں نے کرنا ہے, اور پٹیشنر ہر قسم کی بات کو لے کے جاتے ہیں. آخر وہ بھی تو پٹیشنر ہیں جو لے کے جا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں جی ایک ماں ہے جو کہہ رہی میرے 3 بچے اٹھائے گئے, ایجنسیز نے اٹھائے ہیں. ابھی آج ہی ڈان کے فرنٹ پیج پہ سٹوری ہے, اور ان کے شاید لائر ہیں, وہ ہنگر اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. دیکھیں نسیم, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں صدر تھی سپریم کورٹ بار کی, میرے پاس فائل بھری ہوئی ہے. 1 سال اتنے لوگ لکھتے تھے, خاص طور پہ وہ جو کہ اپنے جاب سے نکالے گئے تھے, ان کی پٹیشنز نہیں لگی, پریزنرز لکھتے تھے. اور یہ میں نہیں صرف کہہ رہی, ہماری کئی دفعہ چیف جسٹس صاحب سے یہ بات ہوئی, میں نے ریفرنسز میں یہ بات کی, اور ایسی بھی میرے پاس اپلیکیشنز ہیں جہاں پہ ایک فارمر جج صاحب کی بیوی کا کیس چل رہا ہے, اور وہ شخص پٹ مرا ہے, اور اس کا کیس سندھ ہائی کورٹ میں نہیں لگا بہت سالوں سے. وہ ہر تیسرے ہفتے ہمیں خط لکھتا ہے, فائلیں ہماری بھری ہوئی ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر دیکھیں میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم شروع ہوئے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو, وہ پبلک کا انٹرسٹ تو چلا گیا, اب تو مجھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ لیٹیگیشن لگتی ہے. اور پھر یہ کہا کہ جی ایڈورسیریل نہیں ہے, یہ انکویزیٹوریل ہماری جورسڈکشن ہے. چلو اس پہ ہی رہو. اب یہ جو ذرا بتا دیجیے گا آسما, یہ ذرا ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے, انکویزیٹوریل کا مطلب کیا آپ کا؟ یعنی کہ پہلے کہ ایڈورسیریل نہیں ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے نہیں ہے, ہم کی بات نہیں ہم کریں, ہم خود ایز کورٹ انویسٹیگیٹ کریں گے. تو یہ بٹ صاحب تو مسچیویس کو ہی لے آئے ہیں جورسڈکشن. دیکھیں اس طرح اگر آپ کھول دیں گے میدان کو, اور جیسے سپریم کورٹ انڈیا کی بار بار ججمنٹس آئیں, اور میں نے پڑھی بھی کہ یہ بزی باڈیز کے لیے پھر ہو جائے گا, تو وہ جو آپ نے دروازہ کھولا ہے ان لوگوں کے لیے جو معصوم ہیں, جو عدالتوں میں نہیں پہنچ سکتے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. کلاگ وہ لوگ کر لیتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو, یا ایک کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے سائیڈ پہ ہوں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اپنا دیکھیں نا, جوڈیشل پالیسی بھی, ریفارم پالیسی بھی 2 سال پہلے پاس ہوئی ہے, لیکن جوڈیشری نے ریفارم پر کچھ کام کیا 2 سال سے. آسما میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. اس سے پہلے جب سعید اپنا ناظم صدیقی صاحب چیف جسٹس تھے, ان کا حکم تھا کہ کوئی بھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن فکس ہی نہ کی جائے, جس میں سورا کے کیسز بھی تھے, بہت سارے کیسز تھے. یہ سارے کیسز افتخار محمد چودھری, it goes to his credit, absolutely goes to his credit. یہ چیزیں جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, اور بہت سارے ابھی بھی ہوتے ہیں, بے شک بہت بڑے بڑے کیسز انہیں کیے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیزیں بھی آج بھی ہوتی ہیں یقیناً. لیکن اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ تنقید بھی سنتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں, اور میں اس سے چیف جسٹس صاحب کی جو یہ ان کی ایڈمریشن ہے اس سے لینا نہیں چاہتی. میں سمجھتی ہوں یہ بات بالکل صحیح ہے, مگر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, یہ صرف میں نہیں کہہ رہی, دنیا کی کتابیں کہہ رہے ہیں کہ آج کل ڈکٹیٹرز بھی ہیومن رائٹس فریم ورک کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کو استعمال کرتے کرتے وہ دو رخ دکھاتے ہیں.
एक वो रुख के वो वाकई ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरा अपना काम उससे चला जाते हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब के लिए नहीं बात कर रही, हाँ जी, वो डिक्टेटर तो नहीं है बहरहाल। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी उठा लें, यूएन की कोई रिपोर्ट उठा ले, जो कि बर्मा के डिक्टेटर्स की उठा ले, हमारे अपने की उठा ले, यमन की उठा ले, इराक की पिछली उठा ले, लिबिया की उठा ले, वो ह्यूमन राइट्स की पार्लन सब बोलते हैं। जी, लेकिन तो देखें नसीम ज़हरा, ये राइट और ये जो इनहेरेंट ये जो स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ये इसलिए नहीं है मिक्स एंड मैच के लिए, ये इसके लिए क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना दिखाने चाहिए को कुछ बीच में से कुछ नहीं होगा। बेशक बेशक मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी अहमियत है, इफादियत है, और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान को जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस सब की पासदारी करेगा, ये रोल है सुप्रीम कोर्ट का। और आया वो रोल सही तरीके से अदा कर रहा है या नहीं, ये सवाल बार बार हम उठाएंगे, क्योंकि ये अहम सवाल है, क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हम चाहते हैं इसकी इज्जत कायम रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आसमा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी पर खत्म करते हैं प्रोग्राम। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।